अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी पढ़ लें, कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि गांव की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फ़कार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफ़ा शाह साहब के पास बेरा से आगे एक पुराना गांव था। उस तरफ से एक मौलवी साहब आए। वो मौलवी साहब शाह साहब से मिलना चाहते थे। बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ खौफज़दा भी थे। शाह साहब बड़े हैरान हुए कि खुद जैसे इल्म रखते हैं, तालीम रखते हैं, इबादत रखते हैं, तो अल्लाह खैर करे इनके साथ ऐसा क्या माजरा हुआ होगा। बहरहाल शाह साहब ने उनको बुलाया और उनके आने की वजह दरियाफ्त की। उनका ये कहना था कि मैं मिठा कला गांव से आया हूँ, मैं वहाँ का मौलवी हूँ, मैं मस्जिद में अज़ान वगैरह करवाता हूँ। उसके बाद मेरे पास कभी कभार बच्चे कुरान पाक के लिए भी आ जाते हैं। मदरसा भी एक बनाया हुआ है, वहाँ पर उनको कुरान पाक की तालीम भी देता हूँ। जहाँ पर मेरा घर है गांव में, मेरे घर के पास बिल्कुल घर के साथ ही मेरी एक बैठक है। अक्सर वहाँ पर लोग मुझसे मिलने आते हैं, उनके कोई मसले मसाइल हों, कोई शरई लिहाज से वो लोग आते हैं तो मेरे साथ वो वहाँ पर बैठकर मसले अपने डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं वो भी मेरी बैठक तक ही आते हैं। लेकिन कुछ अरसे से, तकरीबन पिछले माह की बात है, मेरे पास बेरा से कुछ लोग आए। उनके साथ एक लड़का था। वो लड़का सेबज़दा था। उस लड़के के ऊपर भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा हो चुका था। वो लड़का कब्रिस्तान से डरा था। मगरिब के बाद कब्रिस्तान में कहीं गया, परफ्यूम लगाया हुआ था, बस उसे पता नहीं चला। कब्रिस्तान से बाहर निकला और कब्रिस्तान की दीवार के पास एक तरफ रफ़ाए हाजत के लिए बैठ गया। शाम का वक्त था। वहाँ से वो सेबज़दा हो गया। दौरे पड़ने लग गए। जिन्नात बहुत तंग कर रहे थे, बहुत सता रहे थे, उसको आवाज़ें देते थे, उसके कानों में आवाज़ें आती थी। यहाँ तक कि वो सोया होता था तो उसके पास जिन्नात मौजूद होते थे जो उसे सोने नहीं देते थे। वो उसे मेरे पास ले आए। मैं जिन्नात तो निकालता नहीं था, मेरे से ये गलती होगी, मैंने उसे दम वगैरह कर दिया। 2-3 बार मैंने इसे दम किया। जैसे मैं उसको दम कर रहा था, मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरा सर भारी होने लग गया, मेरे कंधे भारी होने लगे, मुझे गुस्सा आने लग गया। बहरहाल मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। तीसरे दम पर वो लड़का बेहतर होने लगा। जो उसकी जब आया था, जो हालत थी, उससे वो काफ़ी बदल गया। पकड़ कर लाए थे तो वो उठकर जाने के काबिल हो गया और वहां से निकल गया। जब वो लड़का वहां से निकला तो उसने ये कहा, शुक्र है मेरी जान छूट गई, ये लफ्ज़ उसने बोला और वो लोग चले गए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं अपने उसी बैठक में लेट गया। मुझे पता ही नहीं चला, शाम हो गई। मैं उठा, मैंने मस्जिद में जाना था मगरिब की अज़ान के लिए। अपने घर गया, मस्जिद घर से वज़ू वगैरह किया और मस्जिद में अज़ान करवाने के लिए पहुंच गया। जैसे मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़कर मैं वापस आया, मैं घर आ जाता था, फिर मैं इशा के टाइम जाता था, नमाज वगैरह करवा के वापस आया जमात करवाने के बाद। अभी अपने घर पहुंचा ही था तो मुझे मेरे घर के बाहर एक काला स्या, बहुत काला स्या सा आदमी बैठा हुआ नजर आया कोने पर बैठक के पास। आज से पहले मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। काला स्या चेहरा, काला स्या फटा पुराना सा लिबास, सर के ऊपर बड़े बड़े बाल, बाहर बैठा हुआ था। मैं उसके पास से गुजर गया। मुझे लगा शायद कोई मजसूब है, कोई अल्लाह वाला, कोई फ़कीर, कोई मांगने वाला, तो मैं इसको घर से कुछ ला कर देता हूँ।
میں اس نیت سے گھر میں داخل ہوا، اندر جا کر پوچھا تو روٹی بن رہی تھی. میں روٹی لے کر باہر آیا کہ اس کو کھانا دیتا ہوں، وہ نہیں تھا، غائب ہو گیا. پتہ نہیں کہاں گیا، شاید کسی اور گلی میں چلا گیا کہ میرے ذہن میں یہ تھا. میں کھانا اندر لے کر آ گیا. ابھی اندر میں نے پاؤں رکھا ہی تھا، ہمارے دروازے پر دستک ہوئی. میں باہر نکلا تو وہی کھڑا تھا، کہتا کھانا، مجھے کھانا دے دو. میں بڑا حیران ہوا، ابھی تو یہ تھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا اور اسے کیسے پتا چلا میں اس کو کھانا دینے لگا. بہرحال میں کچھ سمجھ نہیں پایا، عجیب سی میری حالت تھی. میں نے اسے کھانا دے دیا. کھانا لے کر بیٹھک کے پاس کونے پر درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ کھانے لگا اور میری طرف اس نے کمر کر کے کھانا کھایا. پلک چپکتے اس نے کھانا کھا لیا. کہتا اور روٹی. میں نے 2 روٹیاں اور لا کے دے دی. 2 روٹیاں اور لا کے دی، وہ بھی پلک چپکتے کھا گیا. پھر کہتا اور روٹی دو. تقریباً 8 سے 10 روٹیاں اس نے لی. گھر والے بھی حیران کہ ایک آدمی اتنا کھا رہا ہے. اب میں پوچھ نہیں سکتا تھا، نہ کہہ سکتا تھا کہ تم اتنا کیوں کھا رہے ہو. مجھے یہ تھا کہ شاید اسے بھوک اتنی ہے. پانی اس نے نہیں پیا، پانی سائڈ پر ہی پڑا رہ گیا. اور وہ کھانا کھا کر تو پلٹ کر اس نے میری طرف دیکھا. میں اندر گیا کہ شاید اسے کچھ اور چاہیے. میں نے اس سے پوچھا کہ اور اگر تمہیں روٹی چاہیے تو میں لا دیتا ہوں. اس نے نہ میں سر ہلایا. میں نے سوچا کہ ایک دفعہ یہ جاتا ہے تو پھر یہاں سے برتن وغیرہ اٹھوا لیں گے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ جائے گا تو برتن اٹھا لینا. ابھی میں اندر داخل ہوا، میرا بیٹا باہر آیا تو وہاں پر وہ آدمی نہیں تھا. برتن وہیں پر پڑے تھے. میرے بیٹے نے جب وہ برتن اٹھائے، برتن ایسے تھے جیسے آگ، جیسے وہ پلیٹ تھی، سٹیل کی پلیٹ تھی، پوری پلیٹ ٹیڑھی ہوئی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دہک رہی ہے. اس نے ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ جل گیا. جو اس میں اس کو ٹوکری وغیرہ دی تھی جس میں روٹی رکھی دی تھی، وہ ٹوکری ساری سے جلی ہوئی تھی. پانی کو تو اس نے چھوا بھی نہیں، پانی ویسے کا ویسے ہی تھا. وہ بھاگا بھاگا اندر آیا. اس نے کہا ابو جی وہ پلیٹ تو ایسے جیسے کوئلے دہک رہے ہیں، پلیٹ دہک رہی ہے اور ساری ٹوکری جو ہے روٹی والی وہ بھی جل گئی ہے. میں باہر بھاگا جا کر دیکھا، مجھے سمجھ میں نہ آئی یہ ماجرا کیا ہے. برتن ہم نے وہیں پر ایک سائڈ پر رکھ دیے دیوار کے ساتھ کہ ہم گھر نہیں لے کر جاتے. یہ ایسا ممکن کیسے ہے؟ کسی انسان کے ہاتھ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں پر تو نہ آگ تھی، نہ راکھ تھی، نہ کوئلہ تھا، نہ کچھ تھا. اب میرا یہ کام تھا کہ عشاء کے بعد میں جماعت وغیرہ کروا کر آتا تھا. بیٹھک میں میرے پاس لوگ بیٹھتے تھے دیر رات کے. اس دن بھی میرے پاس کافی لوگ آئے ہوئے تھے. دیر رات کے بیٹھے، بات چیت ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد سب اٹھ کر چلے گئے. گاؤں میں جلدی سونے کا رواج ہوتا ہے. تقریباً 9 بجے تک میں بیٹھک بند کر دیتا ہوں. سارے اٹھ کر گئے تو میں بیٹھک بند کرنے لگا. تو جیسے میں نے بیٹھک کا دروازہ بند کیا، میں صحن کی طرف جانے لگا. بیٹھک کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی. میں پلٹ کر میں نے دیکھا. میں نے کہا ابھی تو سب چلے گئے تھے تو یہ بیٹھک کے دروازے پر کون ہوگا؟ بیٹھک کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی. میں نے پوچھا کون ہے باہر؟ مجھے ایک باریک سی آواز آئی، بالکل باریک سی آواز. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ باریک سی آواز کس کی ہے. وہ اس نے کیا بولا یہ سمجھ نہیں آئی، بس آواز بہت زیادہ باریک تھی. میں نے فوراً سے بیٹھک کا دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا. بیٹھک کی ایک دم روشنی پڑی، سامنے والوں کی گھر کی بھی لائٹ چل رہی تھی اور درخت کے پیچھے مجھے ایک کالا سیاہ وجود نظر آیا، چمکتی آنکھوں والا. میں اسے دیکھ کے ڈر گیا، یہ کیا بلا ہے. میں نے دروازہ بند کر لیا. پھر سے باہر سے باریک آواز آنے لگی اور دروازے کے اوپر دستک ہونے لگی. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. میں لا حول ولا پڑتا فوراً وہاں سے نکل گیا اندر گھر کی طرف. رات بھر وہ بیٹھک کے دروازے پر دستک دیتا رہا، آوازیں دیتا رہا. میری طبیعت خراب، سر بھاری ہو گیا، جسم بھاری ہو گیا. میں اپنے اوپر بھی دم کر رہا تھا مسلسل، لیکن اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. میں بڑا پریشان کہ اب میں کیا کروں. سمجھ تو مجھے آ گئی کہ ماجرا جو میرے ساتھ ہوا ہے. اب میں جاتا تھا مسجد میں فجر کے ٹائم. اس دن ایسا کچھ میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا، وہ تکلیف میں تھا. میں ساری رات سے میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر باہر نکل گیا.
جیسے میں باہر نکلا پورے راستے وہ میرے پیچھے چلتا رہا۔ قدموں کی آہٹ ایسی تھی جس طرح سے جانور کے پیروں کی آواز ہوتی ہے، بہت ڈراؤنی آواز، پیچھے سے آوازیں بھی نکال رہا تھا، اور میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ مسجد میں جا کر میں نے مسجد کو کھولا، ٹائم دیکھا، وہاں پہ جا کر تہجد کا ٹائم تھا، میں نے وہاں پہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس کی کوئی آواز نہیں آئی، میں نے تہجد پڑھی، قرآن پاک پڑھا، فجر کی نماز کروائی، سب نمازیوں کے ہمراہ میں واپس آ گیا۔ اب یہ معمول بن گیا، وہ جن تھا، اس نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ کبھی بھاری آواز میں بولتا، بیٹھک کے پاس آ کر لوگ جب بھی اٹھتے وہ آ جاتا۔ ظاہر وہ اپنا آپ تبھی کرتا تھا جب میں اکیلا ہوتا تھا۔ میں نے بلند آواز میں اسے کہا کہ تم اللہ کی جو بھی مخلوق ہو، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، مجھے کیوں ستا رہے ہو، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ میں تو سب کو تعلیم دیتا ہوں، دین اسلام کی تعلیم دیتا ہوں، اذان کرواتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، تو میرے پیچھے کہاں سے لگ گئے ہو؟ اسی رات مجھے خواب آیا، جیسے میں خواب میں اسی لڑکے کو دم کر رہا ہوں، اور اس لڑکے کے جسم سے کچھ کالے سیاہ وجود نکل رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں یہاں وہاں، 4 سے 5 اس لڑکے کے جسم سے وہ کالے سیاہ وجود نکلے، کوئی کس طرف بھاگ گیا، کوئی کس طرف بھاگ گیا۔ ان میں سے ایک تھا جو میری بیٹھک میں اس لڑکے کی چارپائی کے نیچے چلا گیا تھا۔ یہ مجھے خواب آیا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جن اشارہ ہے کہ خواب میں وہ جن میرے پیچھے ہے۔ میں نے اپنے اوپر حصار کرنا شروع کر دیا، اب اس نے بچوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ جیسے میں گھر نہیں ہوتا تھا، بیٹھک سے آوازیں آنے لگ جاتی، کوئی جیسے کبھی کسی عجیب سی آواز میں چیخ مارتا، کبھی عجیب سی آواز میں بچوں کو پکارتا۔ میرے بیٹے کو کسی نے آوازیں دی، میرے بیٹے نے بیٹھک میں جھانک کے دیکھا تو وہ کالا سیاہ وجود ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میرا بیٹا چیخے مارتا ہوا بھاگا، وہ بے ہوش ہو گیا، ڈر گیا، وہیں گرا، ڈر کے پیچھے ہٹا، چیخیں نکلی، گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے مسجد میں بتایا گیا، میں فوراً آیا، میں نے اپنے بیٹے کو دم کیا، میں نے انہیں بتایا کہ یہ کوئی مخلوق آئی ہوئی ہے، کوئی دم کروانے آیا تھا تو ان کی وجہ سے یہاں پر آ گئی ہے۔ اب گھر میں بھی میں حصار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ نقصان پہنچانے لگ گیا۔ پہلے اس نے ہم لوگوں کے باہر گھڑے رکھے ہوئے تھے مٹی کے، میں نے گھر میں حصار کیا، اس نے گھڑے توڑ دیے، اٹھا کر دیوار میں گھڑے کسی نے پٹکے۔ اگلے دن حصار کیا تو چارپائی کھڑی تھی باہر صحن میں، اس نے وہ توڑ دی، اس کے چاروں پاؤں توڑ دیے چارپائی کے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ حصار بندی کی وجہ سے یہ تنگ ہو رہا ہے، یہ گھر میں موجود ہے۔ میں نے پھر اپنے بچوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر خود دم کرنا ہے، خود اپنا خیال رکھنا ہے، خود اپنے اوپر حصار کرنا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر بڑی سخت مخلوق ہے جو آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 3-4 دن گزرے، جب گھر والوں نے اپنے اوپر حصار شروع کر دیا، آوازیں آتی تھی مسلسل، لیکن وہ نظر آنا کچھ بند ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ باہر آپ کے درخت کے پاس ایک کالا سیاہ آدمی رات کو بیٹھا نظر آتا ہے، وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، دور سے وہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ بہت لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے پیر بہت لمبے ہوتے ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں آپ کے گھر کے پاس سے گزرنے سے بھی، مولوی صاحب آپ کی بیٹھک کے پاس کوئی معاملہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں رات 9-9:30 بجے، مجھے بڑا ضروری کام تھا آپ سے، پوری گلی خالی تھی، تو جب میں آپ کے گھر کے پاس آ رہا تھا تو آپ کے جو بیٹھک والا درخت ہے اس کے پاس ایک بہت قداور وجود کھڑا تھا، اس کا اتنا دراز قد تھا کہ درخت جتنا اس کا قد تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا میں وہیں سے واپس بھاگ گیا۔ گاؤں کے لوگ ڈرنے لگ گئے، گاؤں کے لوگ میرے گھر کے پاس سے نہیں گزرتے تھے، دن بدن دیکھتے لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے، میرے گھر ہی آنا سب نے چھوڑ دیا۔ مسجد میں آتے تھے، مسجد میں بات چیت ہوتی تھی، مسجد میں مجھے بتاتے تھے وہ کہ آپ کے گھر کی بیٹھک کے پاس کالا سیاہ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ کوئی آفت ہے، وہ کوئی چڑیل ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کبھی اس کے بال بڑے لمبے لگتے ہیں، کبھی اس کے سر پر جیسے بہت بھاری بال ہیں چھوٹے چھوٹے، اور کبھی اس کا قد بہت لمبا ہو جاتا ہے، کبھی وہ درخت کے نیچے بیٹھا نظر آتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے اس کی بہت لمبی دم بھی ہے۔ ہم نے نہیں آنا آپ کے گھر کی طرف۔ بیٹھک ویران ہو گئی بالکل، میں بیٹھک میں بیٹھ کر پڑھائی نہیں کر سکتا تھا، میں بیٹھک میں جب پڑھائی کرنے لگتا تھا
مجھے ایسا لگتا تھا میری بیٹھک میں بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی ہے، کھڑکیاں کھلنی بند ہونا شروع ہو جانی، مٹی باہر سے اڑ کر اندر آنے لگ جانی، گاؤں کا علاقہ تھا، درخت زور زور سے ہلنے لگ جانا، اور یہ ماجرا سے میری بیٹھک تک اور درخت تک ہوتا تھا۔ صحن میں آتا تھا، کوئی ہوا نہیں، کوئی آندھی نہیں، کوئی مٹی نہیں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، میں ڈرنے لگ گیا، میں نے بھی بیٹھک میں اٹھنا بیٹھنا کم کر دیا، بیٹھک سے مجھے آوازیں آنے لگی۔ ایک رات کی بات ہے، میں فجر کے لیے اٹھا تو مجھے ایسا لگا میری بیٹھک میں دروازے کے درمیان میں وہ کھڑا ہوا تھا، اب وہ بیٹھک کے اندر آ چکا تھا، بسیرا اس کا بیٹھک کے اندر میں ہی تھا، لیکن جس وقت میں وہاں پر پڑھائی کرتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا تو وہ نکل جاتا تھا، لیکن رہتا آس پاس ہی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ اس کے بعد گھر کی دیواروں کے اوپر بہت لمبے کالے ہاتھوں کے نشان ابھر آئے، کبھی کسی دیوار پر ہاتھ کا نشان ہوتا، کبھی کسی دیوار پر ہاتھ کا نشان ہوتا، اور وہ اپنے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرنے لگا۔ میں ڈرنے لگ گیا، رات کو سو نہیں سکتے تھے، کمروں میں سوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دروازہ کھول رہا ہے، کھڑکیاں بند کرتے تھے تو وہ کھڑکیاں کھول دیتا تھا، کنڈی کھل جاتی تھی اور باہر وہ کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ بچے شور مچانے لگے، بچوں کو میں نے ان کے ننیحال میں بھیج دیا۔ اب میں گھر میں اکیلا تھا، میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، میں نے تمہیں قید نہیں کیا، میں نے تو اس لڑکے کو دم کیا، میں نے تو تمہیں نکالا بھی نہیں ہے، تم میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ تو میرے گھر سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی مرد بہت غصے میں غراتا ہے اور اونچی آواز میں سانس لیتا ہے۔ وہ بھاری سانس جو ہی میں نے سنے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس رات میں گھر بھی نہیں گیا، میں اکیلا تھا۔ پہلے میں نے کوشش کی میں گھر جاتا ہوں، میں عشاء کے بعد سب کے ساتھ نکلا مسجد سے، میرے گھر کی طرف تو کوئی آتا ہی نہیں تھا، سب اپنے گھروں میں بھی دوسری طرف سے جاتے تھے، میرے گھر کے آگے سے گزر کر نہیں جاتے تھے، ورنہ میرا وہ گھر جہاں پر ہر وقت رونق، لوگوں کا آنا جانا، بیٹھک میں لوگوں سے ملنے آ رہے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں، پڑھائی کے سلسلے میں آ رہے ہیں، قرآن پاک کے سلسلے میں آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے آ رہے ہیں، بیٹھک میں رش لگا رہتا تھا۔ اب وہ جگہ خالی ہوگی، گھر کے باہر سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا۔ میں آیا، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میرے گھر میں ہلچل ہو رہی تھی، وہ دروازے کھول کر بند کر رہا تھا، مجھے پتا چل گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ میں نے اندر داخل ہوتے ساتھ بلند آواز میں السلام علیکم کہا اور آیت الکرسی کا ورد کیا تو میرے صحن میں بہت بڑے بڑے پتھر کسی نے پھینکنے شروع کر دی، جیسے اینٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں ابھی پیچھے ہی تھا، میں آگے آیا ہی نہیں تو مجھے وہ لگا نہیں، میں وہیں سے واپس نکل گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بہت تیش میں ہے، مجھے اکیلا دیکھ کر کہ مجھے جانی نقصان نہ دے دے۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا، میں مسجد میں چلا گیا، رات میں نے مسجد میں گزاری، اللہ کا شکر رات بالکل ٹھیک گزر گئی، فجر بھی کروائی۔ اس کے بعد میں واپس گھر گیا تو صحن میں بہت بڑے پیروں کے نشان، کہیں پیروں کے نشان تھے، کہیں جیسے کسی بکری یا گھوڑے کے پیروں کے ہوتے ہیں نشان، وہ تھے، اور صحن کی جو زمین تھی اس کے کچھ حصے پر مٹی تھی اور کچھ حصے پر اینٹیں لگی ہوئی تھیں، وہ ساری اکھڑی پڑی تھیں، جیسے کسی نے اینٹیں اکھاڑ کر باہر پھینک دی ہوں۔ سارا صحن ایسے جیسے اجاڑ ہوا پڑا تھا، پودے لگے ہوئے تھے، بیلیں لگی ہوئی تھیں، توڑ توڑ کر وہ پھینکی ہوئی تھی، بہت بری حالت تھی۔ میں بڑا پریشان کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر میں نے ایک دو لوگوں سے مشورہ کیا تو مجھے ان سب نے یہ مشورہ دیا کہ تم کسی صاحب علم کے پاس آپ جائیں، مولوی صاحب، کیونکہ یہ تو آپ کو نقصان دے گا، یہ چیز آپ کے گھر میں یہ ادھم مچا رہا ہے، پورے صحن کا اس نے حشر کر دیا ہے، سوچیں آپ لوگوں کا کیا کرے گا، اگر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہوں چھت گرا دے پھر۔ میں بڑا خوف زدہ ہوا، بچوں کو بھیج دیا، خود اکیلا تھا، بیوی بچے ننیحال بھیج دیے۔ پھر میرے گاؤں کے ہی ایک جاننے والے تھے، میرے پاس آتے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میری مدد کریں،
क्योंकि मैं तो हिसार कर भी रहा हूँ तो मुझे नुकसान हो रहा है, और तावीज़ वगैरह या इनको निकालने का मैं कोई अमल नहीं जानता। शाह साहब ने उनकी पूरी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि हमेशा किसी भी ऐसे इंसान को जिसके ऊपर जिन्नात हो, जिसको दौरा पड़ा हो, जिसको वो बता भी रहे हैं इसकी कैफियत ऐसे ऐसे दौरे पड़ रहे हैं, इसके ऊपर वो मखलूक है, आपने उसको दम कर दिया। फिर एक नहीं किया, दो नहीं किया, तीन नहीं किए, जिन्नात को भगाने वाला दम किया। ज़ाहिर बात है आप कुरान पाक की तालीम रखते हैं, आपको पता है कि किस चीज़ से जिन्नात डरते हैं, भागते हैं। आपने वो दम किया, वो डर के निकले उससे। कुछ खुदसर होते हैं, कुछ जिन्नात बहुत सख्त होते हैं। कुछ जिन्नात निकल जाते हैं, रास्ता लेकर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। कुछ जिन्नात सरकश होते हैं, वो पीछे लग जाते हैं उसके जो उनको निकालता है, जो अपनी पढ़ाई के जरिए उनको उस बंदे से दूर करता है जिसके ऊपर उनका आसेब था। वो सरकश जिन्नात था। वो जो आपके घर में मौजूद है वो सरकश जिन है, और वो बड़ा सख्त और जालिम जिन है। उसको आप ये ना समझें कि वो कोई आम सा जिन है और वो वहां से निकल जाएगा आपके हिसार बंदी से। आप जितना हिसार करेंगे वो उतना तंग करेगा, और इसमें भी कोई कबाहत नहीं कि जो उसने आपके घर का हाल किया वो नुकसान किसी हद तक भी दे सकता है। अपने अक्लमंदी की जो रात घर में आपने अकेले नहीं गुजारी, वरना वो किसी हद तक जाकर जाने नुकसान भी दे सकता था। अगर आपके बच्चे या आप अपने ऊपर हिसार ना करते, वो किसी न किसी के ऊपर उसका आसेब हो चुका होता। वो सरकश जिन है जिसको निकालने के लिए अमल करना पड़ता है। अगर वो किसी के ऊपर आ जाए, पहली बात तो वो किसी को छोड़ता नहीं। अगर फिर भी कोई अल्लाह वाला कुरान पाक की ताकत से उसको दूर करे तो वो उनको तंग करता है, नुकसान पहुंचाता है, पीछे लग जाता है। इसको निकालना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपके घर में अमल करना पड़ेगा, आपकी बैठक में अमल करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कोई तावीज़ दे देता हूँ कि आप अपनी बैठक में लगा लें, अपने घर में लगा लें, अपने गले में पहन लें, फिर भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। घर से निकल भी गया, घर के बाहर मौजूद होगा। कोई घर से निकलेगा, कोई कहीं जाने लगेगा, उसको नुकसान देगा रास्ते में। इसके इस जैसे बहुत से कबीले होते हैं, और बाज़ औक़ात ये अकेला बहुत तंग करता है, और बाज़ औक़ात ये अपने साथ अपने पूरे पूरे कबीले भी मिला लेते हैं। और वो इतने जालिम जिन्नात होते हैं कि वो इंसान को फिर जान से मार कर ही सांस लेते हैं। इसलिए इसको निकालने के लिए अमल करना पड़ेगा। मैं आपके साथ चलूँगा, उसके बाद मैं आपको तावीज़ दूंगा जो आप अपने घर में लगाएंगे, और फिर वो मखलूक आपकी जान छोड़ेगी। फिर शाह साहब, नाना जी, कुछ उनके खातिन मुझे थे, मौलवी साहब उनके साथ रवाना हुए उनके गांव की तरफ। गांव खासा दूर दराज इलाके में था, बहुत पुराना, बहुत कदीम गांव था। वहाँ पहुँचे, मौलवी साहब का मिट्टी का मकान था जिसके बाहर एक घना दरख्त लगा हुआ था जिसके ऊपर उस सरकश जिन का बसेरा था। शाह साहब को देखकर वो दरख्त बड़ा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे आंधी आती है और दरख्त झूलते हैं। एकदम से जैसे दरख्त ऐसे झूलता झूलता फिर रुक गया, और वाज़ेह तौर पर लगा कि वो काला स्याह वजूद उस दरख्त से उतरकर भाग गया है, क्योंकि वो सैयद आमिल थे, बुजुर्ग थे। उनकी आमद का उसे पता लग गया। अब उसने जगह तो ढूंढनी थी, मैं कहाँ जाऊँ। बहरहाल शाह साहब ने कहा कि वक्ती तौर पर निकला है, लेकिन है आस पास ही, और किसी जगह नहीं जाएगा, वापस यहीं आएगा, मेरे निकलने का इंतज़ार करेगा। मौलवी साहब ने बैठक खोली, शाह साहब वहाँ पर बैठे, बैठक का बगौर जायज़ा लेने लगे और बताने लगे इस कोने में वो बैठा रहता है, ये उसकी मखसूस जगह है। मौलवी साहब ने कहा जी बिल्कुल, मेरे बेटे ने यही देखा था। मौलवी साहब ने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि इसकी जगह है। शाह साहब ने कहा जाकर देखें, दीवार काली है, बाकी दीवारों की निस्बत उस दीवार का रंग देखें। और ये बात सच थी। दीवार के सेंटर में एक ऐसी लाइन थी जैसे आग जली हो, आग के बाद जैसे काले रंग का धुआं वहाँ पर ठहर गया हो।
شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ایک آتش ہے، سرکش آتش جن ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ کسی انسان پر آئے اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی حالت ایسے ہی رہ رہتی ہے۔ یہ یہاں پر بیٹھتا ہے، یہاں پر رہتا ہے۔ جب آپ نے اس لڑکے پر عمل کیا، وہ لڑکا اس طرف بیٹھا ہو، مولوی صاحب نے کہا جی وہ اس طرف بیٹھا تھا اور میں سامنے بیٹھا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اسی ٹائم نکل کر اس کونے میں اپنا بسیرا کر چکا تھا۔ بہرحال شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ میں عمل کروں گا، کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا۔ آپ بیٹھک کا دروازہ کھول دیں، اپنے گھر کے بھی سارے دروازے کھول دیں۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی، گھر کے اندر سے پڑھائی شروع کی، گھر کے چاروں کونوں میں پڑھائی کر کے پھونک مار کر حصار کیا، اور مولوی صاحب کو پانی دم کر کے کہا کہ میرے حصار کے بعد آپ نے یہاں پر پانی کی چھینٹے مارنی ہیں۔ مولوی صاحب نے 3 کونوں میں چھینٹے مارے، چوتھے میں مارنے لگے۔ ایسا لگا جیسے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے۔ شاہ صاحب نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک کالی سیاہ پرچھائی باہر کی طرف تھی، کیونکہ وہ گھر کے کونے، ایسا کونا تھا جہاں سے باہر کا دروازہ تھا۔ شاہ صاحب جو پڑھائی کر رہے تھے، شاہ صاحب نے پھونک ماری تو وہ چیز پیچھے ہٹ گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب پانی کی چھینٹے مارے، مولوی صاحب نے پھر پانی کی چھینٹے مارے۔ پھر شاہ صاحب بیٹھک میں آ گئے، آپ نے خاصی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ جس کونے میں اس کا بسیرا تھا اس کے آگے ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر لوگ بیٹھتے تھے۔ اس وقت وہ چارپائی شاہ صاحب نے خالی کروا دی۔ جب شاہ صاحب پڑھائی کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جیسے اس چارپائی کے اوپر کوئی اچھل رہا ہے۔ چارپائی پوری ہلنے لگ گئی اور ایسے لگا تھا کوئی اوپر اچھل رہا ہے، کود رہا ہے کچھ چارپائی پر۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے رہے، دروازہ کھلا تھا، ایک دم چارپائی جیسے ٹیڑھی ہو گئی، کسی نے اسے ٹیڑھی کر دی، اور پھر اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے چارپائی کے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ چارپائی نیچے دھسی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب پڑھائی مسلسل کر رہے تھے، کرتے ہی جا رہے تھے۔ شاہ صاحب کو آوازیں بھی سنائی دی، لیکن انہوں نے اس آواز کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ اس آواز کا کوئی جواب دینا چاہتے ہی نہیں تھے۔ مسلسل پڑھائی کے بعد درخت کے اوپر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت بھاری آواز میں کوئی ایسا انسان ہے جو بول نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ بیٹھک کا دروازہ 7 بار بسم اللہ پڑھ کر بند کر دے، اور اپنے گھر کے بھی سارے دروازے بند کر دے۔ 7 بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ مولوی صاحب نے ایسے ہی کیا۔ مولوی صاحب کو بھی شاہ صاحب نے حصار میں بٹھایا، ہم سب کو بھی بٹھایا، اور درخت کے آس پاس پڑھائی کرنے لگے۔ درخت کے اوپر سے ابھی بھی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کے بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم سب کو بھی شاہ صاحب نے حصار میں بٹھایا اور کہا کہ یہاں سے نکلنا نہیں، اٹھنا نہیں، جب تک کہ اس کو مکمل طور پر یہاں سے نکالا نہ جا سکے۔ درخت کے پتے نوچ نوچ کر اس نے پھینکنے شروع کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے سارا درخت خالی ہو گیا، درخت کے اوپر ایک پتا بھی باقی نہ بچا۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک دم سے ایسا لگا جیسے درخت کا ایک موٹا تنا ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہو۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نکل گیا، وہ جاتے ہوئے اپنی نشانی دے گیا۔ پھر شاہ صاحب نے درخت کے اوپر کیل لگا دیے تاکہ وہ دوبارہ یہاں پر آ نہ سکے۔ مولوی صاحب کے گھر کے باہر بھی کیل لگائے گئے۔ پورے گھر کو، اس درخت کو کیل کے حصار میں قید کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے مولوی صاحب کے گھر کے اندر بھی تعویذ لگائے، ان کے صحن میں، ان کے کمروں میں بھی، اور ایک ایک تعویذ ان کو اور ان کے بچوں کو پہننے کے لیے بھی دے دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بڑی مشکل سے سرکش جن یہاں سے نکلا ہے، اگر نہ نکالتا تو شاید ہمیشہ کے لیے جگہ آپ لوگوں کو چھوڑنی پڑتی، وہ نہ چاہتا۔ مولوی صاحب نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے ہر کسی کو دم نہیں کرنا، بالخصوص ایسے لوگ جو اسیب زدہ ہوں، جن کے اوپر اسیب کا بسیرا ہو، ان کو تو کبھی بھی دم نہیں کرنا، چیز اس کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے لگ جائے گی۔ مولوی صاحب نے شاہ صاحب کو بڑا شکریہ ادا کیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ 3 دن کے بعد اپنے بچوں کو بھی لے آئیے گا، اور 3 دن کے بعد آپ نے اس گھر میں سونا ہے، آپ بھی نہیں سو سکتے۔ اگر ابھی سوئیں گے تو اس سرکش جن کے اور بہت سے چیلے ہیں جو حملہ آور ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ورگلاتے بھی ہیں،
گھر والوں کے روپ میں، محلے داروں کے روپ میں، کہ وہ بندہ حصار سے باہر نکلے کسی طرح۔ تو آپ نے 3 دن اس بات کا خیال رکھنا، 3 دن کے بعد آپ اپنے گھر کو آباد کریں۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ 3 دن کے بعد وہ مولوی صاحب آئے، بڑے ڈرے ہوئے تھے، کہتے آج میں نے اپنے بچوں کو لے کر آنا ہے، لیکن 3 دن بڑے مشکل تھے۔ تینوں دن ایسے تھا جیسے وہ بہت تنگ کرے گا۔ آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، شاید فضا میں تھا یا دور تھا یا کہیں بھاگ گیا تھا، لیکن میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ میں باہر جاتا تھا جب مسجد کی طرف، تو راستے سے آوازیں آتی تھی اور ایسا لگتا تھا مجھے پکار رہا ہے۔ میرے بچے بھی گھر آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے اب ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ تو میں آپ کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ شاہ صاحب نے مولوی صاحب کو کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو جنات سے بچا سکوں۔ جو لوگ جنات سے ڈر جاتے ہیں، جن کے اوپر جنات آ جاتے ہیں، ان کا علاج کرنا ہی میرا کام ہے۔ اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ نے دوبارہ کسی ایسے بندے کو دم نہیں کرنا جو آسیب زدہ ہو کر ہے۔ اور یہ بات آپ نے بھی کسی کو بتانی بھی نہیں ہے، اگر آپ نے بتا دی تو لوگ اور بہانے کر کے آئیں گے، دم کرواتے رہیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں اپنا خاص خیال رکھوں گا، میں بالکل بھی اب کسی کو دم وغیرہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ مولوی صاحب کی کہانی تھی جو نانا جی نے بتائی۔ نانا جی کہتے ہیں ان کے گھر میں اس جنات کے آثار تھے، گھر ایسے طرح سے کو ویران اجاڑ چکا ہے، بیٹھک کے بھی بہت برے حال تھے، دیواروں پر کالک تھی، جیسے کالے رنگ تھے اس کی پرچھائی کی، یہ اس کے آثار تھے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہوئے، اس مخلوق سے جان چھوٹی، تو انہوں نے اپنا پورا گھر دوبارہ صحیح کروایا۔ تو یہ ان کے گاؤں کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، جو لوگ ان باتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، پھر وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے کہ کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہو، تو ہمارے بڑے بزرگ دم کرنے لگتے ہیں، آیت کرسی پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر۔ لیکن انہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اگر تو کسی کے اوپر کوئی مخلوق ہو، کوئی بھوت پریت جنات ہو، تو پھر وہ اس انسان کو ضرور ڈراتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتے ہیں جو دم کرتا ہے۔ اس لیے یہ کام کسی عامل کا وہی کر سکتے ہیں جن کو اذن ہو، یا جنہوں نے یہ کیا ہوا ہو، جنہوں نے چلے کیے ہوں۔ تو عام انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو میری کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہتی ہوں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔